बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल हुकूमत ने FATF के तहत चंद कवानीन जो हैं वो कौमी असम्बली से मंजूर करवाए। उनमें एक बिल जो था वो वक्फ इमलाक के हवाले से भी था, और उस बिल के अंदर कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनके ऊपर उलमा कराम को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, और वो ये समझते हैं कि इस कानून को जो है वो या तो हुकूमत उनके ऊपर गौर करे या फिर इसको मुकम्मल तौर पर वापस ले, क्योंकि उनके नज़दीक इस कानून को बनाते हुए ना तो पार्लिमानी रवायात का ख्याल रखा गया, ना तो कुरान और सुन्नत और शरीयत के जो है वो तकाज़ों के मुताबिक इसको बनाया गया है। बुनियादी तौर पर इसकी चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, इसमें है क्या, और फिर इसके अंदर डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वक्फ़ की ज़मीन पर मसाजिद और इमाम बारगाहें या कुछ भी बनाया गया है वो अब हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। बिल की रोशनी में जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, इमाम बारगाहें हैं या कुछ भी उनके ऊपर है उसका ऑडिट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के पास लामहदूद इख्तियारात होंगे, वो अकाउंट्स की ऑडिट का इख्तियार भी रखता है, वो शक की बुनियाद पर किसी को 6 माह तक गिरफ्तार भी कर सकता है, और फिर उसके किए हुए फैसलों को आगे जो है वो एक हद तक चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और फिर ये वो बिल है जो जो उलमा कराम हजरात हैं वो ये समझते हैं कि इस बिल को बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को कम से कम एतमाद में ले लिया जाता, वो एतमाद में भी नहीं लिया गया। उलमा कराम के इसके ऊपर क्या इख्तलाफात हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क्या किरदार हो सकता है, और इस बिल को बनाते हुए कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है, इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का, आप मेंबर हैं रोयत हलाल कमेटी के, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद शफीक पसरूरी साहब, आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। टेलीफोनिक लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना हनीफ जालंधरी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं वफाकुल मदारिस अल अरबिया के, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब आपके पास जाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वक्फ एक बहुत बड़ा तसव्वुर है, ये दुनिया भर के मज़ाहिब के अंदर जो है वो इसका तसव्वुर पाया जाता है। सबसे पहले ब्रीफली जो है वो वक्फ के ऊपर उसकी तफसील जो है वो बयान कीजिएगा कि वक्फ की हुई प्रॉपर्टी के ऊपर मज़ीद क्या कौन कौन सी शराइत जो हैं वो लागू होती हैं, और फिर आगे बढ़कर हम इस बात को जो है मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अल वक्फ़ ला युमलक वला युबा। वक्फ़ जैसा कि आपने फरमाया कि इस्लाम में भी इसके वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं और गैर मुस्लिमों के यहाँ भी वक्फ़ जो है वो मौजूद है। हम इस वक्त बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के कानून के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ़ को हम 3 सूरतों में तसव्वुर कर सकते हैं। एक वक्त वाकिफ़ जो है वो एक प्रॉपर्टी, एक जायदाद, एक ज़मीन जो है वो वक्फ़ करता है। ठीक, वक्फ़ में वो शर्त रखता है कि मैं ही इसका मुतवल्ली हूँ, उसके लिए शर्त रखना भी जायज़ है, मुतवल्ली बनना भी जायज़ है, ज़मीन का वक्फ़ जो है वो भी जायज़ है। दूसरा वक्फ़ ये है कि वो किसी को वक्फ़ करता है, किसी दूसरे इदारे को, किसी शख्सियत को, किसी फ़र्द को, और उसमें वो अपनी तौलियत की शर्त नहीं रखता, तो वो इदारा जिसको वक्फ़ किया गया वो उसकी तौलियत का ज़िम्मेदार होगा। फिर वक्फ़ की जैसा कि एक वक्त प्रॉपर्टी वक्फ़ है, एक वक्त वक्फ़ के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे इस्तिफ़ादा जो है वो वक्फ़ का उन्वान है। तीसरा वक्फ़ पर औलाद की बात आती है कि हमारी औलाद के लिए चीज़ वक्फ़ है, कोई गैर जो है इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। सवाल इस वक्त जो आया है कि वो मदारिस, मसाजिद या ये दीनी इदारे जो कायम हैं कि ये वक्फ़ करें या ना करें, ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी पर हों या वाक़ई शरई तौर पर मैंने वक्फ़ किया है, वो गवर्नमेंट की तावील में चले जाएंगे। शरई तौर पर जब वाकिफ़ अब कोई चीज़ वक्फ़ करता है तो उसकी शर्त और शुरूत जो है वो सब पर मुकद्दम होती है। मैं ये कहता हूँ कि ये वक्फ़ मैंने सच टीवी के लिए कप जो है वक्फ़ कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं इस्तेमाल हो सकेगा, यहाँ से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अच्छा, ठीक है। अगर कोई इस कप को उठा के बाहर दुकान में जाके चाय पिएगा तो चाय पीना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको वक्फ़ किया सिर्फ इस 4 दीवारी के। ये वाकई मेरी शर्त है भाई। मैं अदारा मिनहाजुल हुसैन को कोई चीज़ वक्फ़ करता हूँ, अदारा मिनहाजुल हुसैन आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, वो तो एक अदारा है, दुरुस्त इदारा है। वो अदारा जो है चूंकि आप उसके बेनिफिशियरी नहीं है। दूसरी पहलू आ गई, मेरी बात सुनिए, आपने वक्फ़ किया इदारा में, एक वक्त मेरी ज़ाती चीज़ है,
میں نے جیسے مثال دی کہ میں نے وقف کیا اور میں اس کا متولی بن گیا، ٹھیک ہو گیا، میری ذمہ داری۔ ایک وقت یہ ہے کہ ادارہ ہے، میں نے ٹرسٹ بنایا، میں نے پراپرٹی ٹرسٹ بنا لیا، ادارہ رجسٹر کروا لیا، ایک قومی پراپرٹی ہے، لیکن وہ بھی قواعد و ضوابط اصلاً وہ خدا اور رسول کا مال ہے بنیادی طور پر، کیونکہ میں نے وقف للہ کیا ہے، اللہ کے لیے وقف کیا ہے، میں نے کسی کو شنودی کے لیے نہیں کیا، اپنے آخرت کے لیے کیا ہے۔ اس کے انتظام چلانے کے لیے میں نے ادارہ منالسر بنا دیا، میں نے فلاں تنظیم بنا دی، میں نے فلاں ٹرسٹ بنا دی۔ اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ضابطے اور قانون کے مطابق بنی، اس میں یہ چیزیں لکھ دی گئیں کہ اس کا متولی کون ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کا جمع خرچ کا ذمہ، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، یہ چیز اس میں موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور وقف یا کسی اور نگران کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی اب رہ گیا گورنمنٹ کا لائق میں ناجل حسین کو یا فلاں ادارے کو قبضے میں لے رہی، کس بنیاد پہ لے رہی ہو؟ نہیں وہ ان کا آپ کے اوپر نگرانی رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، نگرانی والی بات نہیں، سوال یہ جو مجھے 5 سال جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، میرے اوپر جرمانہ کرنا چاہتے ہیں لاکھ روپے، یہ کیا نگرانی ہے بھائی؟ کیا میں حرام کر رہا ہوں، یا جو مجھ پر کروڑوں لوگ اعتماد کر رہے ہیں وہ مجھ پر نگران نہیں ہے؟ ٹھیک، یہ ایک چند ٹکے کا ان کا کلرک آ کے مجھ پر نگران بیٹھ جائے گا، وہ زیادہ دیانتدار ہے، جس کے فراڈ، جس کے دھوکے ہمارے سامنے پہلے سے موجود ہے۔ جی لوگ میری دیانت کو دیکھ کر، میری امانت کو دیکھ کر، میرے مصارف کو دیکھ کر کہ مال کہاں خرچ کرو، تب وہ دیتے ہیں، ہر کسی کو کیوں نہیں دیتے؟ جی پھر وہ چیز نظر آ رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اگر مثال کے طور پر پاکستان کے ہزاروں اداروں میں سے کوئی ایک آدھ ادارہ یا چند اداروں میں نمبر 2 یا فراڈی لوگ بیٹھے ہیں، دھوکہ باز بیٹھے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ پوری قوم کا، یہ پورے کے ادارے کو، یہ پورے سسٹم کو تباہ کر دیا جائے؟ نہیں، اصل چیز یہی ہے کہ عالمی سطح پہ یہ جو G7 والے ممالک ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جکڑا جائے اور بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر چند اداروں کو اگر ڈونیشن آتی بھی ہے پاکستان سے باہر سے، تو وہ پاکستانی زیادہ تر دیتے ہیں، اور اگر چند NGO جو دندناتی پھرتی ہیں یہاں پر، بات میں پنگا لیتی ہیں، ان کو تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ مجھے آگے بڑھنے دیں۔ کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ ان مدارس کو، ان دینی اداروں کو جکڑا جائے، ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور اس سے منمانی کروائی جائے اپنی مرضی کے مطابق، وہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا۔ شفیق خان صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہتی ہے، دیکھیں یہ ادارے بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ان میں کرپشن نہیں ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، کرپشن جب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں۔ اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں اور حکومت وقت کا یہ اختیار بھی ہے کہ غلط استعمال نہ ہو جگہ، تو اس میں حرج کی کوئی بات ہے سر؟ نہیں، دیکھیں سوال کسی اور رخ پہ چلا گیا ہے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد کو پہلے سمجھیں۔ جی پلیز۔ یہ جو وقف ایکٹ بنایا ہے، جس کو وقف ایکٹ 2020 قرار دیا گیا، اس کے اندر جو خامیاں، کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کو خود حکومت مان رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، نہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں بنایا گیا، اس کو بنایا گیا FATF کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور خود اس کے اندر شروع کے اندر یہ تعریف جہاں کی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ بنایا گیا ہے وہ آئینی تقاضوں کو اور پارلیمانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ مثلا پارلیمانی تقاضے کیا ہیں کہ اگر کوئی قانون بننا ہے تو پہلے جائے گا قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی، قومی اسمبلی میں پاس ہوگا تو پھر جائے گا ایوان بالا سینٹ کے اندر۔ نہیں سر، اس سے پہلے کا سٹیپ نا، قائمہ کمیٹی کے اندر بحث بھی ہوگی، وہ تو ہوتا ہے نا، سٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے کہ یہ پیش بھی ہونے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں یہ کمی رہ گئی، سینٹ نے پاس نہیں کیا۔ ہاں جی، انہوں نے جب پاس کیا تو جس شور شرابے میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات آئے، لیکن انہوں نے جب پاس کر لیا اور کئی ایک بل پاس کر کے تو ان کا مجموعہ ایکٹ بنا کے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد 12 اکتوبر کو پھر ایک میٹنگ ہوئی باقاعدہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ہاں، جس میں پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد بھی شامل تھے، جس میں اسد عمر بھی شامل تھے، جس میں شفقت محمود بھی شامل تھے، یہ وزراء موجود تھے اسپیکر کے ہاں، اور دوسری طرف علماء کرام کا نمائندہ وفد بھی موجود تھا، جس میں جناب پروفیسر ساجد میر تھے، جس میں مولانا تقی عثمانی تھے، جس میں مفتی منیب تھے، جس میں راغب نعیمی تھے، یعنی جو ممکن ہو سکے۔ اس میں باقاعدہ یہ بات مانی انہوں نے کہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور ہمیں جس طرح چاہیے تھا کہ دینی تناظیم جو ہیں یا تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے، میٹنگ کر کے تو اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کرتے، لیکن چونکہ ایک تقاضا تھا، اوپر سے ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، یہ کام کریں تو کر دیے ان لوگوں نے۔
اب دوسری جو صورتحال ہے جس کی اور وجہ اس سے میٹنگ کے اندر میں ایڈیشن کرتا چلوں، انہوں نے علماء کرام کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ ہمیں ایک بل بنا کے ہمارے پاس لے آئیں. نہیں یہ نہیں کہا تھا انہوں نے بل بنایا گیا؟ نہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بل بنایا. بات تو سن لیں نا، بات سن لیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم وسیع سطح پہ باقاعدہ مشاورت کریں گے. چنانچہ اس مشاورت کے وعدے کے ساتھ تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کام کیا. تقی عثمانی صاحب نے اپنے طور پہ کام کیا، سالمی صاحب نے اپنے طور پہ کام کیا، مفتی منیب صاحب نے اپنے طور پہ کام کیا. یعنی انہوں نے اس کے بعد مشاورت ہوئی نہیں اور ابھی تک قائم ہے. اور جو دوسری بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ صرف مذہبی جماعتوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اس میں تمام وہ تنظیمیں، تمام وہ ادارے، تمام وہ خیر خواہی کا کام کرنے والے فلاحی رفاہی ادارے ہیں جو اپنے اپنے کام پہ مساجد مدارس سے ہٹ کر بھی جو لوگ خیر خواہی کے لیے رفاہی طور پر کام کرتے ہیں خدمت خلق کے لیے اور اپنے وقف کرتے ہیں باقاعدہ، مثلا کوئی ڈسپنسری کے لیے کرتا ہے، کوئی ہسپتال کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی اور کام کے، اور اس میں مسلمان، صرف مسلمان. ہاں جی. اب دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کے لیے اپنا چیریٹی کے لیے کوئی جو چیز بھی، چیریٹی کا معنی ہی ہے نا وقف، وقف جو کیا جاتا ہے رفاہی ادارے کے طور پہ ہوتا ہے. اب مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ وقف جو ہوتا ہے مساجد کے لیے ہوتا ہے، مدارس کے لیے ہوتا ہے، جس طرح علامہ صاحب اشارہ کر رہے تھے، یا رفاہی کام آ جائیں گے، اس میں ہسپتال آ جائیں گے، ڈسپنسری آ جائیں گے، یتیم خانے آ جائیں گے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا یہ چیزیں چیریٹی کا کام غیر مسلم نہیں کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر جو غیر مسلم تنظیمیں یا ادارے ہیں ان کو باہر سے مدد نہیں ملتی ہے، ان کو باہر سے امداد نہیں آتی؟ پھر اس جو ایکٹ بنا ہے وقف ایکٹ، اس کی دفعہ 2 کے تحت صرف مسلمان کے اوپر کیوں لاگو کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ تمیز ایک پیدا کر رہے ہیں اس کے اپنا. ایک تو یہ دوسرا جو ہے اس کی دفعہ 21 کی اپنا جو ہے شک 2 ہے، اس کے مطابق اس کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں اس ناظم کو جس کو کمشنر مقرر کرے گا کہ وہ اپنا جس طرح چاہے تقریر کے اوپر بھی. اب وقف سے کیا تعلق ہے؟ خطبے ٹیک اوور کر سکتا ہے وقف پراپرٹی کو؟ نہیں، پراپرٹی کی الگ بات ہے. پراپرٹی سے ہٹ کر بات، سامنے میرے بل پڑا ہوا ہے ارسلان صاحب، پراپرٹی سے ہٹ کر بات ہے کہ آپ اس کے اپنا جو وقف میں کام کر رہا ہے آپ اس کے اوپر لاگو کر رہے ہیں کہ اس کا کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ تعلق نہ ہو. آپ اس کے اوپر لاگو کر رہے ہیں اس کی تقریر کے حوالے سے، اس کے خطبے اور خطابت کے حوالے سے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ غور طلب ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سر آپ کے پاس غور طلب نہیں ہے، یہ اپنا انسانی حقوق کے بھی خلاف، انسانی حقوق کے خلاف ورزی. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مولانا حنیف جلندری صاحب نے جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس العربیہ کے، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. سر ہم یہ نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. جی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. سر بہت شکریہ. سر اس بل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس بل کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے فلاحی ادارے، رفاہی ادارے یہ کیسے متاثر ہوں گے، کیسے غریبوں کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا، اس کے جو نقصان ہیں اس سے عوام کو ذرا آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. وقف املاک اب بل نہیں رہا بلکہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، اور ابتداً تو یہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیوں میں بھی منظور کیا جا چکا ہے. ہمارے اس پر کافی تحفظات ہیں. سب سے پہلا تحفظ تو یہ ہے کہ اس بل کو جو اب ایکٹ بن چکا ہے اس کی منظوری کے لیے وہ پارلیمانی طریقے کا اختیار نہیں کیا گیا جو قانونی طور پر اور روایتی طور پر ضروری ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قائمہ کمیٹی میں جاتا اور قائمہ کمیٹی تمام متعلقہ فریقوں کو بلاتی، ان کا موقف سنتی، اور پھر اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا. اس میں بہت سی شقیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت کے، شریعت کے خلاف ہیں، آئین پاکستان کے خلاف ہیں. مثال کے طور پر جو وقف ہوتا ہے وہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں یہ آیا کہ جب منسٹر اوقاف چاہے گا وہ جس وقت پراپرٹی کو بھی چاہے فروخت کر دے.
پھر وقف کی جو آمدنی اور انکم ہوتی ہے وہ وہیں پر شرن خرچ ہوتی ہے جہاں وقف کرنے والے نے کہا ہو اور جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا ہو. مگر اس میں یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کی صلاحیت پر ہے، وہ جہاں چاہے وہ اس کو خرچ کر دے. پھر اس وقف ایکٹ کے ذریعے یہ بھی کیا گیا کہ سزائیں بہت بڑھا دی گئیں. یہ پہلے بھی قانون موجود تھا پنجاب میں، لیکن اس میں اب ترمیمیں کر کے سزائیں کی گئیں، مالی جرمانے کیے گئے. کسی قانون میں اتنی سخت سزا اور جرمانے نہیں ہوں گے جتنے اس میں رکھے گئے. جو فیصلہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کر دے اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں اس سے وقف متاثر ہوں گے اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ متاثر اس لیے ہوں گے کہ عام طور پر جو ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں لوگ وقف کرتے ہیں وہ مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی ہسپتال کے لیے وقف کرتے ہیں، غریب مریضوں کے لیے وقف کرتے ہیں، یا مسجد یا مدرسہ وقف ہوتا ہے یا اس کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں. اور کئی لوگ غریبوں کے لیے مختلف مراکز بناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں متاثر ہو جائیں گی. اس قانون کے ذریعے اب نیا وقف ہو ہی نہیں سکے گا. سر میں آپ سے ایک ضمناً سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی روح سے کون سے موقع کے اوپر وقف کی ہوئی جگہ کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی وقت میں یہ خطرہ موجود ہو کہ یہ وقف ضائع ہو جائے گا، مثال کے طور پر وہاں سیلاب کا خطرہ ہو، وہ ایسے ایریا ہو جہاں زلزلے آتے ہوں، یا وہاں خطرہ ہو کہ کوئی آدمی اس پر قبضے کر لیں گے، جیسے ہوتا ہے کئی جگہ پر ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں. سر یہی مین نقطہ حکومت نے بھی یہی بات لکھی ہے سر کہ اسی صورت میں پراپرٹی بیچی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں بیچی جا سکتی. یہ میرے سامنے بل پڑا ہوا ہے سر. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس میں انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا. یہ فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو، وہ تنہا یہ فیصلہ کر لے گا. حالانکہ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ادارہ ہو یا اس کے لیے متعلقہ افراد ہوں، وہ یک طرفہ طور پر فیصلہ کر لیں. اور ہمارے پاکستان میں فیصلے عدل و انصاف اور حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا آپ کے سامنے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ وقف کو فروخت وقف پہلے سے رجسٹرڈ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پراپرٹی وقف کرتے ہیں باقاعدہ رجسٹرار آفس میں وقف ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت کیا تھی اس نئے قانون کی جس کے ذریعے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ اوقاف میں اس کی تعدیل میں جائے گا. پبلک کو ایک طرف آپ اداروں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ پرائیویٹ اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لے رہے ہیں. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تمام مالیاتی ادارے یعنی بینکوں کو پرائیویٹ کر دیا، آپ اسٹیل مل کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ریلوے کو پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے تعلیمی ادارے جو تو ان کو پرائیویٹ کیا. ان کا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے کچھ خطرات موجود ہیں، کچھ شائبے کی بنیاد کے اوپر کوئی دہشت گردی ماضی کے اندر ادارے استعمال ہوتے رہے، اس بنیاد کے اوپر یہ ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی ہوئی ہے اور اس میں یہ قانون آیا ہے. سر تو ان خطرات کو تو آپ ظاہر ہے نگیٹ کریں گے نا، ان کی تو نفی کریں گے. تو اس بنیاد پہ اگر چیزیں ریگولرائز ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کی سلامتی اور استحکام ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر کوئی ایسی بات واقعات جینوئن بات ہے تو وہ ہم سے سامنے لائیں، بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ہمارے اوپر کیا دباؤ ہے یا کون سی چیز غیر حقیقت پسندانہ ہے. جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات ہے، منی لانڈرنگ کا معنی یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے پیسہ باہر جائے یا باہر سے پاکستان میں آئے. یہ پاکستان میں جتنے بھی اوقاف ہیں یہ تو یہاں کے لوگوں کے کیے ہوئے ہیں اور ان کی یہاں کی انکم ہے، وہ کوئی باہر کا نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسا عنوان اختیار کر لیا گیا، لیکن اس عنوان کے اندر حقیقت مجھے نظر نہیں آتی. کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے ثبوت سامنے لائے جا سکتے ہیں. کس نے کہا کہ قانون بنتا ہے؟ پھر اس کے لیے قانون پہلے سے موجود ہیں. منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، تو اس کے ان قوانین پر عمل کیا جائے. نئے قوانین کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ گویا ملک کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، ملک کا نقصان کر رہے ہیں. ایک غریب آدمی کے لیے کوئی صاحب حیثیت اللہ کے ڈر سے کوئی چیز وقف کرنا چاہتا ہے وہ کب وقف نہیں کر سکے گا. آپ نے اس کے لیے اتنے NOC شرط لگا دیے، پھر آپ اس کو کہیں چیلنج نہیں کر سکتے. اور کسی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک آدمی کو اتنا اختیار دے دیں کہ اس کے فیصلے کو آپ کسی عدالت میں چیلنج ہی نہیں کر سکتے اور آپ اس کے خلاف کوئی اپیل میں نہیں جا سکتے. آپ اس بل کو کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، یہ ایک غیر ضروری بل ہے، یا آپ اس کی کچھ شکوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں؟ سر دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا موقف ہے، جو 2 دن پہلے بھی ہمارا اجلاس ہوا جامعہ اشرفیہ لاہور میں، جس میں تمام مدارس کی تنظیموں اور وفاقوں کے قائدین نے شرکت کی، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوا، اور ہم نے اس سلسلے میں اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کی ہے.
ہم نے اس سلسلے میں حکومت کے اعلیٰ اداروں سے بھی رابطہ قائم کیا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, قوانین پہلے سے موجود ہیں, اس کو مکمل واپس لیا جائے. لیکن اگر بالفرض والمحال کوئی ایسا واقعتاً کوئی پرابلم, مسائل, مشکلات ملک کے لیے تو ہم سے شیئر کی جائیں اور ہم اس پر بیٹھ کر مشاورت کریں, اس کا حل نکالیں. اور پھر اگر اس کی روشنی میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہوگی ملک کے مفاد میں, تو ہمیں اس سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر میرے ساتھ رہی گا. میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر کیا یہ اعتماد کا فقدان نہیں ہے؟ اگر ہم آپ کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں, مجھ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ایک ادارہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, تو حکومتوں کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سر دیکھیں, ہمارا ماضی جو گواہ ہے اس بات کا کہ ہمیں جتنے بھی مسائل کا سامنا رہا اس میں حکومت کی طرف سے خاص طور پر دینی اداروں کو کنٹرول میں لینے کے لیے کئی ایک منصوبے بنے اور وہ ناکامی سے دوچار ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کا تعلق مقامی سطح پر بہت کم تھا. بیرونی جو لابیاں تھیں, طاقتیں تھیں, وہ ہمیں انڈر پریشر کرتی تھیں کہ اپنے اداروں کو لگام ڈالو تاکہ دین کی بات کرنے والے نہ رہیں, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ ہر دور میں وہ ناکام ہوئے. اب اس وقت صورتحال یہ موجود جو آئی ہے, جیسے وہی عرض کیا ہے کہ اس میں پاکستان کی طرف سے تو نہ اس کی خواہش, نہ تمنا, نہ ضرورت, لیکن بیرونی دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لو جی ہم نے پاکستان بھر کے تمام مذہبی دینی حلقوں کو کنٹرول میں کر لیا ہے, اب جو چاہیں گے ہم کرواتے رہیں گے. لو جی عالمی طاقتیں خوش ہو جائیں, ہم نے آپ کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دی. اصل حقیقت تو یہ ہے. اب اس معاملے میں یہ ہے کہ جو ادارے پرسکون طریقے سے لاکھوں طالب علموں کی کفالت کر رہے ہیں جو حکومت نہیں کر سکتی, پھر حکومتی اداروں میں زکوٰۃ کو لے لیجیے, اس میں کتنے فراڈ ہیں, کتنے دھوکے ہیں, کتنی جگہ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ جب شرعی ایک نقطہ نظر ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی واجب قربت اللہ کی نیت کرنا اور خدا کی رضا کے لیے مستحق کو صحیح مستحق کے ہاتھ میں پہنچا کے اس کے تملیغ کی شرط یہ کیوں رکھ دی گئی؟ تاکہ اللہ کا معاملہ خدا انسان کے ساتھ. یہی صورت یہاں پر وقف کا معاملہ بھی الوقف اللہ کے لیے. اب یہ جو کہ الوقف لا یمر ولا ایک متفق علیہ قانون اور کلیہ قاعدہ ہے, نہ یہ بیچا جا سکتا ہے نہ کس کو مالک بن سکتا ہے. بیچنے کی جیسے جلدی صاحب نے کہا انتہائی مخدوش حالت ہو کہ اگر آپ یہ نہ کیا گیا ضائع ہو جائے گا. پھر جا کر اب اس کا تعین بھی فقہی قیود و شرائط کی روشنی میں کیا جائے گا. پھر اس وقت جو صورتحال ہے, اب جو طریقہ مجھے سمجھ آئی, مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی ایک پیر صاحب, ایک مشیخ, ایک مولوی صاحب اپنی ذاتی زمین پر مدرسہ مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ مجھے کوئی نہ چھیڑے جی, اور وہ شرعی طور پر وقف نہیں کرتا, تو لہٰذا اس کو بھی ہم وقف ہی سمجھیں گے کیونکہ مصرف جو ہو رہا ہے وہ وقف والا ہو رہا ہے. تم کیا سمجھو گے جب تک وقف کے لیے شرعی طور پر نیت کرنا شرط ہے اور اس کو دوسری اگر کسی پارٹی کو دیا جا رہا ہے تو اس کو مالک بنانا, کنٹرول دینا ضروری ہے اس کو, اور اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا ضروری ہے. یہ ساری شرائط ہیں. پھر اس میں شرائط لکھی جاتی, جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا, اگر ان شرائط کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو وقف کی ایک چیز بھی غیر جو چیزیں اس میں شرط کے استعمال کا حرام ہو جائے. بریک پہ جانا ہے مجھے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو شفیق خان صاحب سے جانیں گے کہ یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں تو نہیں آیا, لیکن اب اسلامی نظریاتی کونسل اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ پہ. جی ویلکم بیک ناظرین. شفیق خان صاحب, سر ایک تو پہلی حکومت نے یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں بھیجا, لیکن اب آپ ظاہرہ ممبر بھی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا اب کیا کردار ہو سکتا ہے سر؟ میں نے سانس پتہ کیوں لیا ہے؟ اس لیے لیا ہے کہ ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں, لیکن اداروں کا جو آئینی کام ہے اس کام کو اختیار میں نہیں لایا جا رہا ہے, یعنی وہ کام نہیں لیا جا رہا. یہ آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل, علامہ صاحب بھی اس کے ممبر رہ چکے ہیں, اور 5 دفعات جو ہیں آئین کی وہ اس سے متعلق ہے جی. اور اس کا ہونا یہ ہے, دائرہ کار مختصراً 2 کام ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلے قوانین موجود ہیں ان پہ نظر ثانی, کہ کوئی قانون ایسا تو نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. اور دوسرا یہ کہ آئندہ جو بھی قانون بنے وہ کتاب و سنت کے یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. اب ہمارے ہاں جو قوانین بنتے ہیں جی, ان میں جو یہ تقاضا ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے کام لینے کا وہ تو پورا ہی نہیں کیا جاتا, بالکل نہیں.
بے شمار سفارشات موجود ہیں وزارت قانون کے ہاں، ڈھیر لگا ہوا ہے جن پہ قانون سازی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس قوانین یا سفارشات کے لیے یا نظر ثانی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یا وہ اس قومی اسمبلی کی طرف سے جاتے ہیں، یا سینٹ کی طرف سے جاتے ہیں، یا عدالتوں کی، اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی انفرادی طور پہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں مندر کا معاملہ تھا، تو یہ ہم نے جب بنانے لگے اسلام آباد میں مندر اور پورے پاکستان کی طرف سے آوازیں اٹھیں، تو اس وقت بھیج دیا جی اسلامی نظریاتی کونسل کام کرے، حالانکہ وہ انتظامی معاملہ تھا. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے وجہ سے پاکستان کے تمام دینی طبقات جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں بیک زبان، بیک آواز. بالکل ٹھیک ہے. تمام دینی ادارے، اور کسی بھی ایک مذہبی شخصیت کی طرف سے، خواہ وہ حکومت کی حمایت میں ہے یا وہ شخصیت جو ہے حکومت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس نے حمایت نہیں کی اس کی. اب یہ اسلامی احکامات، اسلامی ادارے، اسلامی تعلیمات اس سے متاثر ہو رہی ہیں. چاہیے یہ تھا کہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جاتا. دوسرا یہ کہ انہوں نے تو جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی نہیں بھیجا. پھر اس کے جو آئینی تقاضے، اور خود مان رہے ہیں، خود مان رہی ہے حکومت، اسپیکر صاحب مان رہے ہیں، وزراء مان رہے ہیں کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے. تو اب ان کو یہ چاہیے، وقت چونکہ آپ کے پاس کم ہے، میں یہ اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو چاہیے کہ اس کو فی الفور اس پہ نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی طبقات ہیں ہمارے دینی ادارے ہیں یا دینی تنظیمات ہیں یا دینی شخصیات ہیں، وسیع تر مشاورت اس پہ کریں. اور دوسرے یہ کہ اگر وقف کے حوالے سے یہاں کوئی بھی قانون بنانا ہے تو اس کو تمام پاکستانیوں کے لیے بنائیں، مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ختم کریں. اور یہ تاثر جو ہے نا، اور یہ تاثر نہیں بلکہ یہ اقدامات جو ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا مسلم تنظیموں کے خلاف یا دینی اداروں کو دبانے کے حوالے سے، وہ اس پہ اپنا جو ہے نا ان کو بیک فٹ پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سر علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو اس میں کون سی ایسی حکمت عملی نظر آتی ہے کہ حکومت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سائیڈ پہ کر ایک بل لاتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروا دیتی ہے؟ یہ بل لانے کے پیچھے حکومت کے مقاصد آپ کو کیا سمجھ میں آ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، حکومت نے نعرہ لگایا تھا کہ منی لانڈرنگ روکیں گے، جو نہیں روک سکی. ٹھیک ہے. حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسہ واپس لائیں گے، وہ نہیں لا سکی. ٹھیک ہے. حکومت اس وقت نیب میں کیس در ایک کیس کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا چل رہا ہے، کسی کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا. اب یہ ایک قدم اٹھایا صرف عالمی سطح پہ اپنے خلاف محاذ کو یا آواز کو روکنے کے لیے کہ ہمارے خلاف جو اقدامات عالمی سطح پہ معاشی طور پر اٹھائے جا رہے ہیں اس کا ہم کوئی نہ کوئی سد باب کریں، اس کا راستہ نکالیں. بعض نے دبے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہم نے صرف یہ ایک مقصد کے تحت اور ایک ہدف کے تحت اور فلاں 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 یہ کیا ہے، وگرنہ اس کا عملی طور پر دیکھیں گے. حکومتی طرف سے یہ بات آئی تھی. جی ہاں، حکومت طرف سے آئی تھی. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ جو چیز پاس ہو کے قانون بن کے آ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ تصور، خیالی تصور تسلیم نہیں کر سکتے. اس کو اسی طرح واپس جواب ہمیں چاہیے جس طرح یہ ہے. اب اس کے لیے جیسا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ساری دنیا اس کے مخالف ہے. چند دن پہلے پچھلے ہفتے جب ہماری ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی تو تمام مشائخ علماء نے یہ مسئلہ سامنے رکھا، جس کے لیے انہوں نے واقعی وزیر مضمور ڈاکٹر نور القادری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ علماء سے مشورت کریں، اس کو سامنے لائیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. بات وہی ہے، کوئی ایک طبقہ بھی تو مطمئن نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ انسانی حقوق کی اس میں پامالی ہو رہی ہے، اور پھر اس میں کتنے خود پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ آ رہا ہے. پھر ہمارے کتنے ادارے تباہ ہو جائیں گے، کتنے یتیم، کتنے مسکین، کتنے فقراء جو ہیں وہ بیچارے پہلے مر رہے بھوک پیاس سے، ان کا کوئی کفیل نہیں ہو، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا. لوگ مایوس ہو جائیں گے جو اتنی محنتوں کے بعد لوگ خدا کی طرف راغب ہوئے اور اپنی پراپرٹی خدا کے نام پہ وقف کر رہے ہیں، وہ اس سے باغی ہو جائیں گے. نتیجہ کیا، کہاں جائے گا ریاست مدینہ کا تصور، جہاں ہر چیز لوگوں نے اٹھا کے، جب انصار مہاجرین آئے تھے تو انصار مدینہ نے اپنے گھر ان کے حوالے کر دیا، اپنی بیویاں تک کو طلاق دے کے ان کے نکاح کروا دیے. وہ جذبہ جو انصار مدینہ نے دیا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. شفیق خان صاحب، اس کو ہر صورت میں واپس لینا چاہیے، اور اگر کرنا بھی چاہیے تو اس کو وسیع مشورے کے بعد تمام مکاتب فکر سے، علماء فقہاء سے مل کے اس کے تمام تر شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور آئینی تقاضا تب پورا ہوگا کہ آئین پاکستان کی پہلی شکل کہتی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور نہیں ہے. ٹھیک ہے شفیق خان صاحب، یہ تمام باتوں کو اگر ہم اپنی سمرائز کریں گفتگو کو، تو بنیادی طور پر مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے بھی آسانی ہے، علماء کرام کے لیے بھی اور دیگر مکاتب فکر کے لیے بھی آسانی ہے. سر وہ اس کے لیے کوئی تجاویز آپ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیں جو اس بل کی مد میں، کہ کس طرح سے ہم مالیاتی ڈسپلن اب قائم کر سکتے ہیں؟ مالیاتی ڈسپلن کا معاملہ ہی یہ نہیں ہے.
یہ مالیاتی ڈسپلن کا معاملہ نہیں ہے، یہ در حقیقت استعمار کی غلامی کا معاملہ ہے۔ بس اچھا ٹھیک، اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا جو چل رہا ہے اس کی پاداش میں ہم یہ قبول کر رہے ہیں، یہ اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہیں، اس حوالے سے ہے۔ اور دوسری جو مالیاتی حوالے سے ہے، جتنا مالیاتی توازن ان دینی اداروں میں ہے جو انفرادی طور پر چل رہے ہیں یا کسی تنظیم کے حوالے سے چل رہے ہیں، اتنا ڈسپلن آپ کو سرکاری اداروں میں نظر نہیں آئے ٹھیک ہے۔ گا۔ سرکاری اداروں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے ایسا پاکستان کے اندر جہاں کی کرپشن کی کہانیاں جو سر عام نہیں ہے ٹھیک ہے، یا منظر عام پر نہیں آ چکی۔ افراد جو ہیں جو بااختیار لوگ ہیں ان کی کرپشن کی کہانیاں جو سر عام آپ تو متعاہد کہ ایف پی آر والے سارے رجسٹرڈ نہیں کر سکتے، ٹیکس کے حوالے سے اندر ٹیکس اندر دھن ٹھوکے جا رہے ہیں جناب۔ اور جو لوگ وقف کرتے ہیں وہ شخصیات پر، شخصیات مذہبی کرتی اور دینی شخصیات پر اعتماد کرتے ہوئے وقف کرتے ہیں، ویسے نہیں جبکہ سیاسی دنیا میں، سرکاری دنیا میں بالکل یہ ٹھیک۔ اعتماد نظر نہیں آئے گا۔ نہیں آتا تو سر کوئی تجویز تو دے دینا کہ حکومت کا تجویز یہ ہے کہ اس معاملے پہ تمام طبقات کو ٹھیک اور مقتدر اور مسلمہ جو قیادتیں ہیں ان کو مشاورت میں لینا چاہیے۔ اس پہ سب سے پہلے وسیع تر مشاورت ہونی چاہیے، پھر کوئی قانون۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، اچھا سر، جو پہلے سے کالی قوانین بھیڑیں ہیں، موجود ہیں۔ آخری سوال، جو کالی بھیڑیں ہیں اگر کوئی ہیں تو ان کے اوپر کس طرح سے ہاتھ ڈالا جائے؟ پھر وہ اس آڑ کے اندر تمام لوگ پھر اس کے بینیفیشری نہیں بن جاتے؟ نہیں، یہ آپ اگر کہتے ہیں نا کہ کالی بھیڑیں، اگر کوئی ہیں، کالی بھیڑیں ہر ایک طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے بالکل ہیں ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن دینی اداروں کے اندر زیادہ تر اچھے اچھے ہیں، ہیں، غالب ٹھیک ہو ترین اکثریت اچھے لوگوں ٹھیک کی ہو ہے۔ گیا۔ جو برے ہیں ان کا احتساب خود لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ لوگ جب دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے کام میں نہیں لگا رہے خود اپنے، تو لوگ دینا بند کر دیں۔ دینا بند کرتے ہیں۔ سر آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، مولانا حنیف جلندری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔